होल्ड करें, सफदर ने कहा और फ़ोन के माउथ पीस पर हाथ रखकर उसने जूलिया की तरफ देखा। अब क्या करें, क्या उसे बता दिया जाए कि G3 हलाक हो गया है? मादाम ने भी यही कहा था कि G3 के किसी मातहत को ना बताया जाए, जबकि ये तो G3 का बास है, मादाम का नंबर 2। सफदर ने कहा, हाँ इसे तो बताया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि G3 से इमरान और दूसरे साथियों के बारे में कोई बात करना चाहता हो, या उसने इन्हें पकड़ लिया हो और अब वो इन्हें यहाँ भिजवाना चाहता हो। इसीलिए अगर ये हमारे बारे में पूछे तो उसे हलाकत के बारे में ना बताना, वरना ये भी हो सकता है कि ये हमारी यहाँ हलाकत की बात सुनकर उन्हें वही ख़त्म कर दे। अगर ऐसी बात है तो तुम उसे यही कहना कि हम बेहोश हैं, जूलिया ने होंठ बेचते हुए कहा। लेकिन अगर उसने मादाम से बात की तो फिर मादाम को तो हम बता चुके हैं कि तीनों को हलाक कर दिया गया है। सफदर ने कहा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मिस जूलिया दुरुस्त कह रही हैं, कैप्टन शील ने जूलिया की बात की तायद करते हुए कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। हेलो, सफदर ने माइक से हाथ हटाते हुए G13 के लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से वही अजनबी आवाज़ सुनाई दी। मादाम जीवन के हुक्म पर G3 को हलाक कर दिया गया है, उसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। सफदर ने कहा, ओह ये कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में हैरत थी। मादाम के हुक्म पर हर बात मुमकिन हो जाती है, सफदर ने कहा। पहले जो 3 एजेंट यहाँ आए थे, एक औरत और 2 मर्द, उनका क्या बना? दूसरी तरफ से तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा गया। वो फिलहाल बेहोश हैं, जब इनके बाकी 3 साथी यहाँ पहुँच जाएंगे फिर उनके साथ इनको भी गोली मार दी जाएगी। सफदर ने जवाब दिया, ओह अच्छा, मैंने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और मैं उन्हें लेकर खुद आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ओह शुक्र है कि वो इमरान और दूसरे साथियों को लेकर खुद यहाँ आ रहा है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था मिस जूलिया। वाकई अगर उसे अपनी हलाकत के मुतालिक बता देता तो हो सकता था कि वो उन्हें वहीं हलाक करने की कोशिश करता। सफदर ने रिसीवर रखते हुए जूलिया की तरफ देखकर तहसीना मेज़ लहजे में कहा और जूलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। इस G2 ने कहा था कि वो खुद आ रहा है, न जाने उसके साथ कितने अफराद हो और इमरान और दूसरे साथी किस हालत में होंगे, इसलिए हमें सिलसिले में बाकायदा फौरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर और जूलिया दोनों चौंक पड़े और दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। टैक्सी रुकते ही इमरान, टाइगर और तनवीर तीनों टैक्सी से उतरे। टाइगर ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और फिर वो तीनों तेज़ी से कदम उठाते 3 स्टार क्लब की तरफ बढ़ गए। क्लब में बिल्कुल पहले की तरह रौनक और शोर था। वो तीनों हॉल में दाखिल हुए और एक कोने में मौजूद थाली मेज़ की तरफ बढ़ गए। दूसरे ही लम्हे एक वेटर उनके करीब पहुंच गया। वेटर शक्ल सूरत से ही बदमाश और गुंडा लग रहा था। 3 बोतल ब्लैक हॉर्स। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर वेटर के हाथ में रखते हुए कहा, क्योंकि ऐसे क्लबों में बिल वगैरह देने का रवाज नहीं था, बल्कि ऑर्डर के साथ उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती थी। वेटर खामोशी से वापस चला गया। इमरान की तेज़ नज़रें हॉल में मौजूद अफराद का जायज़ा ले रही थीं। वो आदमी नज़र तो नहीं आ रहा, उसका नाम मालूम हो जाता तो खासी आसानी हो जाती। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। 4 लम्हों बाद वेटर वापस आया तो उसने ट्रे में ब्लैक हॉर्स की 3 बोतलें रखी हुई थी। उसने बोतलें मेज़ पर रखी और फिर हाथ में पकड़े हुए बहुत से नोट उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिए। ये बकाया रकम थी, क्योंकि इमरान ने काफ़ी बड़ी मालियत का नोट उसे रख दिया था। ये तुम रख लो टिप के तौर पर, लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वेटर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने हैरत से हाथ में पकड़े हुए नोटों को देखा और फिर बिजली किसी तेज़ी से उसका हाथ अपनी जेब में चला गया और उसके क्रह चेहरे पर यकलहत इंतहाई नरमी के आसार नमूदार हो गए। बताओ बताओ, ज़रूर करूँगा काम, वेटर ने दांत निकालते हुए कहा। हम लैबरेट से आए हैं, हमने एक आदमी से मिलना है, उसका नाम हमें भूल गया है, वो बहरहाल यहाँ आता जाता रहता है, उसको हुलिया बता देता हूँ, इमरान ने कहा और साथ ही उसने हुलिया बता दिया। ओ मोज़र से मिलना है, मगर वो तो कभी कभार आता है, वेटर ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा। उसका कोई दूसरा ठिकाना जहाँ वो फ़ौरन मिल सके? इमरान ने जेब से एक और बड़ा नोट निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा और वेटर की आंखों में यकलहत चमक उभर आई। फ़र्द मुसर्रत से उसके चेहरे के अज़लात कँपाने लगे थे। शायद इतनी रकम इकट्ठी उसे आज तक किसी गाहक से ना मिली थी। उससे ना मिलो तो अच्छा है, किसी और से काम करा लो। वो पुलिस में सार्जेंट है, फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव कैप्टन द्रैंगल का खास आदमी है। तुम इतने भी हो इसीलिए बता रहा हूँ, वेटर ने झुककर सरगोशी करते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। पुलिस में सार्जेंट, मगर हमें तो बताया गया है कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का खास आदमी है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। है तो ऐसा ही, कैप्टन द्रैंगल भी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का आदमी है, टोनी ग्रुप का खास आदमी है, बहरहाल यहाँ वो नहीं है, वेटर ने कहा। फिर तेज़ी से सीधा होकर वापस मुड़ने लगा। क्या यहाँ कोई लहदा जगह नहीं है जहाँ तफसील से बात हो सके? ऐसे 2 नोट और भी मिल सकते हैं तुम्हें, इमरान ने कहा। बोतलें उठाकर बाहर चले जाओ और दाएं तरफ आगे गली है, इसमें पहुँच जाओ, मैं आ जाता हूँ, वेटर ने मुड़ते मुड़ते आहिस्ता से कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। और इमरान समझ गया कि इस क्लब में बैठकर पीना नहीं है, बोतलें खरीद ली गई हैं, इसलिए चाहे यहाँ बैठकर या उठाकर चले जाओ, क्लब की मुंतज़मीन को इससे कोई गर्ज नहीं होगी। चुनाचे वो उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही टाइगर और तनवीर भी उठ खड़े हुए। फिर वो तीनों एक एक बोतल उठाए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए और वाकई बाहर आ जाने के बावजूद किसी ने उन्हें ना रोका और ना टोका। दाएं हाथ पर कुछ फासले पर एक गली थी, वो गली आगे जाकर बंद हो जाती थी। वो इस गली में मुड़कर आगे बढ़े ही थे कि गली के आखिरी हिस्से में मौजूद दरवाज़ा खुला और वही वेटर बाहर आ गया। अंदर आ जाओ, ये महफूज जगह है, उसने इन्हें देखकर वापस अंदर जाते हुए कहा। और इमरान और उसके साथ उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। यहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसमें शराब का स्टॉक किया गया था। अब बोलो क्या चाहते हो, वेटर ने दरवाज़ा बंद करके उन्हें एक कोने की तरफ ले जाते हुए पूछा। पूरी तफसील बताओ कि कैप्टन द्रैंगल और सार्जेंट मौजर वगैरह का क्या धंधा है? इमरान ने जेब से 2 बड़े नोट निकालकर उसे देने के बजाय अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा।
تمہارا نام کیا ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی ایسی پارٹی کی ٹپ دے دوں جو اس سے بھی بہتر ہو، ویٹر نے زیادہ پھیلتے ہوئے کہا۔ جو تم سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ اور اپنا انعام حاصل کر کے خاموشی سے چلے جاؤ، لمبے چکروں میں پڑھ کر ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ یہاں ایک مشہور گروپ ہے جسے جی گروپ کہتے ہیں، کوئی مادام اس کی چیف ہے، کیپٹن درینگل جی3 ہے، سارجنٹ موزر اس کا خاص آدمی ہے، اس کے زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا پولیس ہیڈ کوارٹر کے بعد سن کلب میں ہے، کیونکہ سن رائز کلب کی سپروائزر مارگریٹ اس کی گرل فرینڈ ہے، ویٹر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی1 اور جی2 کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا کسی کو پتہ نہیں، ویسے جی1 تو کوئی مادام ہے، جی2 کا بھی کسی نے نہیں سنا، سارا کام جی3 ہی کرتا ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ یہ جی3 کہاں مل سکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں، ویسے وہ کلبوں وغیرہ میں نہیں بیٹھتا، کسی اونچے کلب میں بیٹھتا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پھر اس کے متعلق کیسے اس قدر تفصیل معلوم ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں کلب کا مالک پہلے پائک تھا، وہ قتل ہو چکا ہے، اب اس کا بھائی کلب چلاتا ہے، کیپٹن درینگل پائک کا گہرا دوست ہے، اس کے پاس یہاں بہت آنا جانا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے، کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں، میں پائک کے باپ کے زمانے سے یہاں کام کرتا ہوں، ویٹر نے جواب دیا اور عمران نے اس کے ہاتھ میں دونوں نوٹ دے دیے، ویٹر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ یہ بوتلیں بھی تمہاری ہو گئی، لیکن ایک بات بتا دو، جس طرح میں نوٹ دینے کے معاملے میں فیاض ہوں، اسی طرح جان لینے میں بھی بہت فیاض ہوں، اگر ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے متعلق اطلاع ان کو دی تو پھر تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں، میرا سینہ تو رازوں کا مدفن ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، میری تو آپ سے ملاقات تک نہیں ہوئی، ویٹر نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گلی میں پہنچ چکے تھے۔ یہ جی گروپ اور پولیس کے آدمیوں کا اس گروپ کا ممبر دونوں ہی نئی باتیں ہیں، ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پولیس کیپٹن ایئرپورٹ پر ہمارے آگے پیچھے پھرتا رہا تھا، شاید وہی کیپٹن درینگل ہو، عمران نے سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے جہاز پر دھماکہ پولیس والوں نے کرایا ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں، یہ کام پولیس والے آسانی سے کر سکتے ہیں، بہرحال ہمیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑنا ہوگا، میں اس کیپٹن سے معلوم کر لوں، شاید پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو، عمران نے کہا اور سڑک پر لگے ہوئے ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پاس سکے ہیں باس، ٹائیگر نے کہا اور جیب سے 2 سکے نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی، جو اپنی جیب اس طرح ٹٹول رہا تھا جیسے فون کرنے کے لیے سکے تلاش کر رہا ہو۔ او گڈ، عمران نے اس کے ہاتھ سے سکے لے کر بجائے فون میں ڈالنے کے پہلے ریسیور اٹھا کر انکوائری کا نمبر ڈائل کیا۔ انکوائری کے نمبر ڈالنے کے لیے سکے ڈالنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے نمبر دیں، عمران نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کراڈل دبایا اور پھر فون پیس میں سکے ڈال کر اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس پولیس ہیڈ کوارٹر، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیپٹن درینگل سے بات کرنی ہے، عمران نے اسی طرح مقامی لہجے میں کہا۔ وہ موجود نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ سارجنٹ موزر وہ تو ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ان کے ساتھ ہی گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ میرا ان دونوں میں سے کسی ایک سے فوری طور پر ملنا انتہائی ضروری ہے، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ آن کریں، میں ان کے سیکشن سے معلوم کر کے بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ ہلو، چند لمحوں بعد دوبارہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ وہ ہوٹل ریمبو گئے ہیں، وہاں سے کسی خاتون مس روزین کا فون آیا تھا، ان سے ملنے گئے ہیں، ان کی سیکرٹری نے بتایا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کراڈل دبا دیا۔ ہوٹل ریمبو مس روزین نے فون کیا تھا؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جولیا کا میں نے ہوٹل ریمبو کے رجسٹر میں نام لکھوایا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او کہیں اس نے ان کا سراغ نہ لگا لیا ہو، وہاں فون کر کے پتہ کرو، تنویر نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لیجیے اور سکے، ٹائیگر نے جلدی سے 2 اور سکے جیب سے نکال کر دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس کے ہاتھ سے سکے لے کر دوبارہ فون پیس میں ڈالے اور پھر ہوٹل ریمبو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ہوٹل میں کمرے لیتے وقت اس نے ہوٹل کا فون نمبر معلوم کر لیا تھا، اسی لیے اسے انکوائری سے پوچھنا نہ پڑا تھا۔ یس ہوٹل ریمبو، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 25، دوسری منزل، مس روزین سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ کون صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپریٹر نے پوچھا۔ مائیکل، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد دوبارہ آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کمرہ بند ہے، مس روزین کمرے میں موجود نہیں ہے، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے، جیسے ہی وہ واپس آئیں گی تو انہیں پیغام دے دیا جائے گا، آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کمرہ بند ہے اور مس روزین کمرے میں موجود نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، وہاں گھنٹی جا رہی ہے لیکن فون ریسیو نہیں کیا جا رہا، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیا۔ وہ گہری نیند سونے کی عادی ہے۔ اچھا، آپ ایسا کریں، روم نمبر 38 میں مسٹر پیٹر سے بات کرا دیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کمرہ نمبر 28 میں مسٹر جوزف سے فون ملوا دیں، عمران نے کہا۔ یہ سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے جھونک کر کہا۔ یہ دونوں کمرے بھی بند ہیں، فون ریسیو نہیں کیا جا رہا، آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ واقعی کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر ٹیکسی کے لیے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک خالی ٹیکسی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ ہوٹل ریمبو، عمران نے ٹیکسی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔
ٹیکسی ڈرائیور نے غور سے عمران اور پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تنویر اور ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ صاحب اگر آپ انعام دینے کا وعدہ کریں تو آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے میرے پاس، ڈرائیور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تنویر اور ٹائیگر بھی ڈرائیور کی بات سن کر آگے کی طرف بڑھے۔ کیسی اطلاع؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ آپ تو وعدہ ہی نہیں کر رہے، ڈرائیور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا تمہاری توقع سے زیادہ انعام دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اطلاع درست ہو، ورنہ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسے علاقوں میں ٹیکسی ڈرائیور اس طرح مختلف شکل دے کر مسافروں کی جیبیں خالی کرانے کا دھندا بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ پولیس کو مطلوب ہیں، کیپٹن درینگل فرسٹ ڈیٹیکٹیو نے آپ کے حلیے اور لباس کی تفصیل تمام ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے نشر کی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیپٹن درینگل کا حوالہ بتا رہا تھا کہ ڈرائیور درست کہہ رہا ہے۔ کب کی بات ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ٹیکسی روڈ پر نکالی ہے، اس وقت ٹیکسی پر آپ کے حلیے دہرائے جا رہے تھے، آپ 3 ہیں، جبکہ آپ کے علاوہ ایک خاتون اور 2 افراد کے حلیے بھی بتائے گئے ہیں۔ پولیس انعام تو دیتی ہے لیکن اتنا نہیں، اسی لیے ہم اکثر دوسری طرف اطلاع دے کر بھاری انعام حاصل کر لیتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ بہت شکریہ جناب، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی مدد چاہیں تو میں حاضر ہوں، ڈرائیور نے نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹیکسی سپر مارکیٹ لے چلو، عمران نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی سپر مارکیٹ کے پہلے سٹاپ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا، پھر ڈرائیور کا شکریہ ادا کر کے وہ ٹیکسی سے اترے اور مارکیٹ میں موجود لوگوں کی بے پناہ ہجوم میں شامل ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمیں فوری طور پر لباس اور میک اپ تبدیل کرنے ہوں گے، تم دونوں لباس اور میک اپ تبدیل کر کے ہوٹل ریمبو کے سی فورتھ ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے چلتے چلتے تنویر اور ٹائیگر سے کہا، اور ان دونوں کے سر ہلانے پر اس نے تیزی سے اپنا رخ بدلا اور پھر ہجوم میں سے گزرتا ہوا ایک سپر اسٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں سے اپنا مطلوبہ سامان خریدا، پھر سپر مارکیٹ کے اندر بنے ہوئے ریستوران کے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے لباس بدلا، پہلے والے لباس کی تمام جیبوں سے سامان نکال کر نئے لباس کی جیبوں میں منتقل کیا، پھر میک اپ باکس سے اس نے سامان نکال کر چہرے اور بالوں پر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے آپ کو یکسر تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے میک اپ کا بقیہ سامان اور پہلے والا لباس نئے لباس والے شاپر میں ڈالا اور باتھ روم سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا سپر مارکیٹ سے باہر آ گیا۔ قریب ہی موجود کوڑے کے ڈرام میں اس نے شاپر اچھالا اور پھر آگے بڑھ کر وہ ایک اور اسٹور میں داخل ہو گیا، یہاں اسلحے کا سیکشن بھی موجود تھا۔ اس نے وہاں سے ایک مشین پسٹل اور میگزین خریدا اور اسٹور سے باہر آ کر اس نے خالی ٹیکسی حاصل کی اور اسے ریمبو ہوٹل چلنے کا کہہ کر وہ اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک نظر رکبی مرر میں اسے دیکھا، پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ عمران جس انداز سے اس نے عمران کو دیکھا تھا اس سے عمران سمجھ گیا کہ پولیس نشریات کی وجہ سے وہ اس کا حلیہ چیک کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران کا چہرہ یکسر بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ریمبو ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ عمران نیچے اترا، اس نے میٹر دے کر کرایہ اور ساتھ ہی رواج کے مطابق ٹپ دی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ریمبو کے ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے ہال میں لوگ کھانے پینے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ البتہ عمران نے کاؤنٹر کے قریب کھڑے ایک آدمی کو دیکھ لیا جو اپنے انداز اور اتوار سے پولیس کا آدمی لگ رہا تھا، لیکن وہ تھا عام لباس میں۔ عمران لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد ہی لفٹ نے اسے دوسری منزل پر پہنچا دیا۔ دوسری منزل میں یہاں سے لوگ آ جا رہے تھے، مگر یہاں بھی عمران نے 2 ایسے افراد کو چیک کر لیا جو پولیس مان لگتے تھے۔ جولیا صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کے کمرے بند تھے۔ عمران خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر دوسری طرف موجود سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال کے کونے میں پبلک فون بوتھ کی ایک قطار موجود تھی۔ عمران پہلے کاؤنٹر پر گیا، اس نے جیب سے ایک چھوٹا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ اس کے سکے دے دیں، میں نے پبلک فون بوتھ سے فوراً کال کرنی ہے، عمران نے کاؤنٹر مین سے کہا۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے کہا اور نوٹ کے بدلے اس نے سکے عمران کو دے دیے۔ عمران سکے لے کر فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر کے قریب کھڑا ہوا پولیس کا آدمی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن عمران اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور سکے ڈال کر اس نے اسی ہوٹل کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس ریمبو ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا تھا مس روزین کو فون کرنے کے لیے، آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ کمرہ نمبر 25 دوسری منزل، کیا وہ واپس آ گئی ہیں؟ عمران نے اسے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتی ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس عمران نے کہا۔ جی نہیں، ابھی تک وہاں سے فون ریسیو نہیں کیا جا رہا، آپریٹر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے باہر آیا، پھر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر آ کر دروازے سے گزر کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر سی فوڈ ریسٹورینٹ علیحدہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ریستوران میں داخل ہوا اس کی نظریں کونے میں موجود ایک میز پر جم گئی جہاں تنویر اور ٹائیگر بدلے ہوئے حلیوں میں موجود تھے، لیکن دونوں کی مخصوص قد-و-قامت اور بیٹھنے کے انداز سے وہ انہیں پہچان گیا تھا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان دونوں نے چونک کر عمران کو دیکھا، پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا اس میک اپ میں؟ عمران نے کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ نے سب کچھ بدل لیا لیکن ٹائی پن وہی ہے، ٹائیگر نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ نظر بازی میں ہاتھ سے تیز ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں، تنویر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ کیپٹن درینگل کے ہاتھ لگ گئے ہیں، ان کے کمرے بند ہیں اور حال میں اور اوپر دوسری منزل پر پولیس کے آدمی سادہ لباس میں نگرانی پر مامور ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر ان کے قریب پہنچا تو عمران نے اسے آرڈر دے کر بھیج دیا۔
کیا وہ کیپٹن گروپ کے سارے کام پولیس کے ذریعے کرواتا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے، تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے پولیس کی حیثیت کو استعمال کرتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے اس نے اپنے گروپ کے ساتھیوں کو باقاعدہ پولیس میں بھرتی کرا رکھا ہو۔ بہرحال اب ہمیں فوری طور پر اس کیپٹن اور اس کے ساتھی سارجنٹ موزر کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس سے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے، اور موزر کو کسی جگہ پر جا کر تلاش کرنے کا بھی وقت نہیں رہا، اور اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہوٹل میں موجود ان کے کسی آدمی کو اغوا کیا جائے اور اس سے فوری نوعیت کی معلومات حاصل کی جائے۔ عمران نے خشک اور اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ویٹر آرڈر کی تعمیل میں آگے۔ جب ویٹر آ گیا تو عمران نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ کھانا کھاتے رہو تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، میں نئے نام سے کمرے لے لیتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ دوسری منزل میں ہی کوئی کمرہ مل جائے، تمام کمرے ساؤنڈ پروف ہیں، ان دونوں کو اغوا کر کے اس کمرے میں لے جائیں گے اور اس کے بعد فوری نوعیت کی معلومات حاصل کر کے ہمیں فوری ایکشن میں آنا ہوگا۔ عمران نے کھانا کھاتے ہوئے بات جاری رکھی، ان کے حلیے بتا دو، تم نے دیکھا ہوگا، تنویر نے کہا، اور عمران نے دوسری منزل کی گیلری میں موجود ان دونوں افراد کے حلیے بتا دی جن پر اس سے شک تھا کہ وہ پولیس کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کون سا میک اپ لیا ہے، تنویر نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم میرے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوگے، جب میں کمرہ بک کرا کر چلا جاؤں گا تو تم 5 منٹ تک ہال میں ٹھہر کر اوپر آنا، میں اس کمرے کے دروازے پر تمہیں کھڑا ملوں گا، عمران نے کہا، اور پھر نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پیمنٹ کر دینا، میں ٹائیگر اوپر جا رہا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے کہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکل کر وہ برآمدہ کراس کرتے ہوئے ایک بار پھر ہال کی طرف داخل ہوا اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پولیس والا جو پہلے کاؤنٹر کے پاس تھا وہ وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ چاہیے، عمران نے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری منزل پر 2 کاؤنٹر میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا، ایک روز کا کرایہ کاٹ کر باقی تم رکھ لینا، کمرہ دوسری منزل پر چاہیے، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ او یس سر، بالکل ملے گا سر، کاؤنٹر مین نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔